जय मसीह की हम्द व सना सुनने वाले सभी सामीन और मसीह में मेरे अजीज़ बहन भाइयों की खिदमत में मुबशर सैमुअल टिमोथी का सलाम कबूल हो। मैं आज फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम सच्ची और अच्छी बातें जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से हैं और जो हमने मत्ती रसूल की अंजील से शुरू की हैं। हम पहले बहुत से प्रोग्राम हम इस सिलसिले में कर चुके हैं और 22वां प्रोग्राम, इस सिलसिले का 22वां प्रोग्राम आज पेश किया जा रहा है। मैं ईमान रखता हूं कि आप इस खूबसूरत हम्द व सना रेडियो नेट मिनिस्ट्री की इस खिदमत को सराहते हुए उसकी इन काविशों को हम दाद देते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत फैमिली के लिए कि खुदावंद ने उनको ये फजल दिया कि वो ज़िंदा पाक कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। मैं भाई आदल और उनकी फैमिली के लिए बड़ी बरकत की दुआएं करता हूं और खुदावंद से उनके लिए प्रोटेक्शन, हिफाजत और बहुत सारी बरकत आसमान के दरीचे खोल कर चाहता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐसा ही हो। 22वां प्रोग्राम पेश करते हुए आज हम मत्ती की इंजील 13वां बाब और उसकी पहली आयत से 23 वर्सेस तक हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और इस पर तवज्जो करेंगे। जय मसीह की। क्योंकि इमसाल 16:20 के मुताबिक जो कलाम पर तवज्जो करता है वही भलाई देखेगा। हमने इसमें कोई ऐसी और दूसरे किसी किस्म की बात नहीं देखनी और ना इसमें हमने कोई अपनी राय जो है वो कायम करनी है, बल्कि हमने इस पर तवज्जो करना है। कलाम सिर्फ तवज्जो करने के लिए है और ये भी कलाम में लिखा है कि जो कलाम हमको दिया गया, सुना गया, इसके लिए हम इसको अपने दिलों में जगह दें और इसको हलीमी और फरोतनी से कबूल कर लें। जो कलाम जो मिला है वो सुनने के लिए है, इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया है और तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है। खुदावंद यीशु मसीह की कही हुई बातें, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमें पाक करता है और नजात देता है। इस पर हमें तवज्जो देनी है ताकि हम भलाई देख सकें। भलाई खुदावंद हमारे जिंदा खुदा की तरफ से है, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है। जय मसीह की। आइए हम अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को, ज़हनों को, कानों को, दिलों को कलाम के लिए तैयार करें। पहली आयत से पढ़ते हैं। उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी है। खुदा में यीशु मसीह जरा उनसे हटकर कश्ती पर चढ़कर अब उनको कलाम सुनाने, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग जो हैं उन पर गिर रहे हैं और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। ये बीज बोने की मिसाल जो है ये कलाम से बहुत रिजेम्बलेंस है, मिलती है, मैच करती है और इससे बहुत मैचिंग है। जय मसीह की। इसको जो है हम एज इट इज लेंगे। और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे। ये कलाम के मुतालिक खुदा यीशु मसीह तालीम कह रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे, जैसे हम छटा देते हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं वो समझते हैं कि जब बीज जो ऐसे बिखेरा जाता है तो वो कुछ जो है वो साइड्स में गिर जाता है और उसको जो है हम राह भी कह सकते हैं। उसको हम कुछ लोग पंजाबी में वटे भी कहते हैं, ठीक है जी, बन्ने भी कहते हैं। तो कुछ बन्ने पर गिर पड़ा, कुछ वटों पर गिर पड़ा, यानी किनारों पर गिर पड़ा। और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने उन्हें आकर उन्हें चुन लिया या चुग लिया। हालेलुया। क्योंकि वो नजर आ रहा है कलाम और वो जो है विजिबल है और वो जो है
پرندے آ کر اس کو چن لیتے ہیں یا ان کو چگ لیتے ہیں. اور کچھ پتھریلی زمین پر اگلی ورسز میں ہم دیکھیں گے کہ جو راہ کے کنارے گرا ہے، کیونکہ اس کی آلریڈی ڈیٹیل ہے، اس لیے ہمیں اس پر کچھ تشریح یا اس کی کمنٹری کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آگے ہم سمجھ لیں گے. اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی. جب میں 20ویں آیت پر پہنچوں گا تو اس کی ڈیٹیلنگ آلریڈی ادھر موجود ہے، اس لیے ہم اس کو ایز اٹ از پڑھتے جائیں گے. اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے. اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا. اور کچھ اچھی زمین میں گرے. امپورٹنٹ جو چیز ہے، جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے 8 ورڈز. اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا. جس کے کان ہو وہ سن لے. اب یہاں پر ہم جو ہے کچھ ریشوز دیکھ رہے ہیں. 60% ہے، پھر جو ہے کچھ جو ہے 30% ہے، اور کچھ جو ہے 100% ہے. ہاللیلویا. 100% جو ہے یہ کلام پر ہمیں عمل کر کے اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں دکھانا بھی ہے. پھر ہے 60%. آپ نے دیکھا ہوگا جب ایگزام دیے جاتے ہیں تو بورڈ کے ایگزامز میں 60% جو ہیں بہت ایکسیلنٹ مارکس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو 30% ہے وہ جسٹ اوکے ہوتے ہیں. جسٹ اس کو گریس مارکس 3 دے کر تو 33 دے دیتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے. یعنی بڑی مشکل سے وہ پاس ہوا ہے. اسی طرح جو ہے ہمیں 60 اور 100 کی ریشو جو ہے یہ ہمیں ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. نویات ہے جس کے کان ہوں وہ سن لیں. شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا. جو اس کے پاس ہے میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے. اور ان کے حق میں یہ سایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا دوں. کچھ لوگوں کے لیے جو کلام ہے یہاں پر ہم نے 15ویں آیت تک پڑھا ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے کلام ہے جو کہ بند ہے. ان کے اوپر کلام کا دروازہ نہیں کھلتا، نہ کلام سنانے کا نہ کلام سمجھنے کا، کیونکہ خدا ان پر کلام کا دروازہ بند کر چکا ہوتا ہے. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں تمثیلیں بھی سمجھنے کا فضل دیا ہے خدا نے، اور کلام پڑھنے کا بھی، کلام سنانے کا بھی، کلام سمجھنے کا بھی اور کلام سننے کا بھی. خداوند ایسا ہی کرتا رہے. اور ایک دن ایسا آنے والا ہے میرے عزیز بہنوں بھائیوں کہ کلام کا کال پڑ جائے گا اور لوگ مارے کلام کے لیے پھریں گے اور کلام ان کو نہیں ملے گا. شکر کریں آج میڈیا کے لیے، شکر کریں اس خوبصورت منسٹری کے لیے، شکر کریں خداوند کے خادمین کے لیے جو کہ آج اویلیبل ہیں
لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک رات ایسی آنے والی ہے جس میں نہ ہم کلام کر سکیں گے، نہ کلام سن سکیں گے، نہ کلام ہم آگے جو ہے ایکسٹینڈ کر سکیں گے، نہ کسی کو کام کرنے کی اجازت ہوگی، نہ وقت ہوگا، کیونکہ ایک رات ایسی آنے والی ہے جس میں کوئی کام کر نہیں سکے گا، ہمیں اس کے سارے کام دن ہی دن میں مکمل کرنی ہیں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں، میں 16ویں ورس پڑھ رہا ہوں، لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح ایک جگہ کہتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو میرا کلام سنتے ہیں، اور وہ ان لوگوں سے بھی مبارک ہیں جب بھیڑ تھی، اور خدا یسوع مسیح کو ایک بہن کہتی ہے، ایک عورت کہتی ہے کہ اے خداوند مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا۔ خدا یسوع مسیح کیا جواب دیتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس سے بھی مبارک وہ لوگ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں، گاسپل سنتے ہیں۔ دیز بکس میتھیو ٹو جان they are gospel, they are words of Lord Jesus Christ. Whoever listen these words are blessed people. Hallelujah. کیونکہ میں 17ویں آیت، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو یہ آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں۔ بس وقت یہ ہوتا ہے ایسا کہ بات ہو رہی ہوتی ہے، خواہ وہ ٹیچر ہو، خواہ وہ پیرنٹ ہوں، اور وہ جو بات ہے ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے اور اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ دس ہیپن سم ٹائم۔ لیکن دوسرا جب وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے اس بات کو تو آپ حیران ہو کر کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے کہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس وقت ہمارے کان بند ہوتے ہیں، ہمارا ذہن بند ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے کانوں کے لیے، اپنے ذہن کے لیے، اپنے دل کے لیے کبھی بھی کلام سننے سے پہلے یسوع کا لہو، یسوع کا پاکرو اور خداوند کی وزڈم مانگیں، تو آپ کو کلام سمجھ بھی آئے گا، کلام سنتے ہوئے بھی آپ سن سکیں گے، دیکھتے ہوئے آپ دیکھ بھی سکیں گے۔ اسی لیے ہمیں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں اپنا پاک روح دیتا ہوں، روح القدس آئے گا اور وہ تمہیں باتیں سمجھائے گا، سنائے گا، اور وہ تم سے بولے گا بھی۔ ہاللیلویا۔ پاک روح بہت ضروری ہے۔ وداؤٹ ہولی اسپرٹ وی آر جسٹ نتھنگ، وی آر ناٹ ایبل ٹو لسن، ایون اف وی آر listening and even if we are sitting right in the front of first chair۔ 18ویں آیت، پس بونے والے کی تمثیل سنو، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لیتا ہے، یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا۔ اب اس کی ڈیٹیلنگ ہو رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ڈیٹیلنگ شروع ہو چکی ہے۔ جو راہ کے کنارے بویا گیا ہے یہ وہ ہے جو شریر آ کر چھین لے جاتا ہے، کوے وغیرہ آ کر جو چپ کر لے گئے تھے، یہ وہ ہے، وہ شریر ہے۔ اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور پھر خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو پھر ٹھوکر کھاتا ہے۔ کلام کو آپ دل میں جگہ دینے، جیسے داؤد نبی کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل کے اندر ذخیرہ کر لیا ہے، ہم نے اس کو سٹور کر لینا ہے۔ کلام جب بھرا ہوئے گا، جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر پھر آتا ہے۔ جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ کی گفتگو سے کلام جو ہے وہ نظر بھی آئے گا، سنا جائے گا۔ لیکن جس کی گفتگو میں کلام نہیں ہے، اگر کسی سے بات کریں تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں بھائی جان کیا حال ہے، بھائی صاحب کیا حال ہے، بابا جی ٹھیک ٹھاک ہے، ہاں جی، نارملی ہم یہی کہتے ہیں۔ لیکن جس کے اندر کلام ہے وہ کہے گا خدا ان کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، کیونکہ اس کے اندر کلام ہے۔ لیکن جو دنیاوی ہوگا وہ دنیاوی ویسے جواب دے گا، لیکن جو کلام اندر ہے، جس کے اندر کلام ہے، جس کے دل میں کلام ہے، وہ اسی وے سے جواب دے گا۔ یہ کیسا ہوگا جی؟ جیسا خداوند کی مرضی ہے۔ ہمیں اس طرح جو ہے کلام کرنا ہے، یا خداوند جیسا چاہے جی ہم ویسا ہی کریں گے ہیں۔
اس قسم کی جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بھائی کی زندگی میں یسوع ہے، اس بھائی کی زندگی میں زندہ کلام، بائبل مقدس، کتاب مقدس، روح حق، روح سچ اور خداوند کی پاک روح ہے، اور وہ کلام کو اپنے دل میں جگہ دیے ہوئے ہے، ہاللیلویہ، خالی نہیں ہے۔ اس سے پہلے پروگرام میں ہم نے سیکھا تھا کہ وہ خالی زندگیوں میں پھر وہ انکلین اسپرٹس آ جاتی ہیں اور وہ بسیرا کرتی ہیں، بلکہ وہ 7 ٹائم جو ہیں ساتوں کو اور لے کر آتی ہیں۔ تو کلام کو ہمیشہ جو ہے دل میں بسائے رکھیں، ہاں میں نے یہ سنا تھا، ہاں میں نے یہ سنا تھا، اب میں اس کو ایسا ہی کروں گا۔ اب آج ہم نے پڑھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ برائی دیکھے گا، اور یہ بھی ہم نے شروع میں کہا کہ جو کلام ہے اس کو دل میں جب بسائیں گے، یہ دل میں رکھیں گے، حلیمی سے، فروتنی سے، ساری نجاست کو دور کر کے اس کو قبول کر لیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یہ بھائی فلاں لائی نے ایسا کلام دیا تھا، وہ تو جی ایسے نہیں ہوتا۔ کلام جو ہے اس کو آپ جیسے وہ دیا ہے، کلام آپ کے لیے ہے، اس کو کہیں ہاں کہ بھائی نے بہت اچھی بات کی، یہ میرے لیے تھی۔ جب کلام کی رسپیکٹ کریں گے تو کلام آپ کے اندر بھی آئے گا۔ جب کلام کے اندر جو ہے آپ آبجیکشنز کریں گے تو کلام پھر جڑ نہیں پکڑ سکتا۔ سو ہمیں کلام کو جڑ پکڑنے دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ شخص تو نہیں ہے، وہ تو خدا کے فضل سے ہے جو کلام دے رہا ہے، یا جو کھڑا ہے، یا جو کلام سنا رہا ہے۔ اس کو آپ کے لیے، دنیا کے لیے، اس پرٹیکولر کلیسیا کے لیے، اس گروپ کے لیے، ایمانداروں کی جماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ خداوند نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، الیکٹ کیا ہے اور مقرر کیا ہے تاکہ ہمارا پھل قائم رہ سکے۔ وہ پھل ہے، کلام دینا بھی ایک پاکرو کے پھل میں سے ہے۔ جے مسیح کی، یہ ہم خطوط میں پڑھتے ہیں، جے مسیح کی۔ اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا وہ کلام ہے جو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ دنیا کی فکر تو جو ہے ہم نے کرنی ہی نہیں نا۔ کلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے جو ہے تم اس کی بادشاہی ڈھونڈو تو پھر یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ انگلش میں دس ول بی ایڈڈ انٹو یور لائف، یہ آپ کی زندگی میں شامل کر دی جائیں گی، ایڈ کر دی جائیں گی۔ روٹی پانی، بجلی پانی اور یہ ہر قسم کی دوسری چیزوں کا خدا ان کا وعدہ ہے۔ ہم کیوں بجلی کے لیے فکر کریں، کیوں روٹی کے لیے فکر کریں، کیوں گھر کے لیے فکر کریں؟ جب اس نے ہمارے لیے مکان بنائے ہوئے ہیں تو ہم مکان کی بھی کیوں فکر کریں؟ ہم صرف خداوند کے کلام کی فکر کریں، اس کے ساتھ باقی چیزیں پیکج ہے وہ سب مل جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مکان بھی ملتا ہے، گھر بھی ملتا ہے، کھانے کو بھی ملتا ہے، اچھی سے اچھی چیزیں ملتی ہیں، اور وہ کوئی بھی اپنی نعمت کو سام 103 کے مطابق آپ سے باز نہیں رکھے گا۔ وہ مجھے اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، کھلاتا ہے مجھے، ہاللیلویہ۔ اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے۔ کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا، یعنی 33 گریس مارکس والے بھی جو ہیں وہ پاس ہو جائیں گے، لیکن جو ہے آپ ٹارگٹ 100 کا رکھیں گے تو 60 آئیں گے آپ کے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی ٹارگٹ زیادہ ہی رکھیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔ یہ ہم نے 33ویں 24ویں آیت جو ہے یہ ہم نے پڑھ لی ہے، اور یہ 24ویں آیت ہم آگے پڑھیں گے اگلے پروگرام میں، اور اس کو ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ یہ 22واں پروگرام آج اینڈ ہو رہا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے کلام سے آپ نے بڑی کثرت کی برکت پائی ہے، اور اس کثرت کی برکت کو، کلام کی برکت کو اپنے دل میں آنے دیں، بسنے دیں، پھلنے دیں، بڑھنے دیں، تاکہ یہ ایک بڑا درخت بن جائے اور اس سے پھل لگیں پھر۔ ہاللیلویہ۔ یہ بیج ہے، جسٹ سیڈ، آپ کے دل میں یہ بیج ابھی بویا گیا ہے، انیشل سٹیج ہے ابھی، یہ بالکل بگننگ، فرسٹ سٹیپ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، جاتے ہیں ہم ڈگ کرتے ہیں، آم کی ایک ہم سمجھ لو کہ سیڈ لیتے ہیں، اور پنجابی میں اس کو گٹک بھی کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، ہم اس کو لے کر کے جاتے ہیں، ہم اس کو زمین کو نرم کرتے ہیں، اس میں اچھی کھاد واد ڈالتے ہیں، گوبر ووبر ڈالتے ہیں، اور جب وہ تیار ہو جاتی ہے، زمین تیار ہو جاتی ہے، سوکھی زمین میں تو نہیں ہم ڈالتے نا، پانی کلام کے لیے پہلے تیار کرتا ہے، بیج کو تیار کرتا ہے، اور زمین کو تیار کرنے کے بعد وہ اس میں اس کو دبا دیتا ہے، اور دبا کر پھر روز روز دیکھتا نہیں، پھر انتظار کرتا ہے کہ وہ کب اس میں سے جو ہے وہ ایک درخت نکلنے والا ہے یا پودا اگنے والا، پھر وہ آہستہ 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 جھک کے نکلتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آم کا درخت جو ہے جب شروع میں نکلتا ہے تو وہ جھکا ہوتا ہے، پہلے سے ہی جھکا ہوتا ہے، تو ہم نے جو ہے جھک کر اپنے خداوند زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے، جھکتے ہوئے اس کی پرستش عبادت کرتے ہوئے اس کے کلام کو حلیمی سے فروتنی سے مان کر، ٹھیک ہے، ساڑیاں اکھاں جڑیاں نے تھوڑیاں جیاں تھلے ہو جان، کیونکہ اونچی آنکھیں اور اونچا سر خداوند کو پسند نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ فروتنی سے حلیمی سے کلام کو سمجھیں، عمل کریں، اور کہیں کہ یہ کلام 100% ٹرو ہے، پیور ہے اور راست ہے۔ پریز دی لارڈ، جے مسیح کی۔ میرا ایمان ہے کہ آپ 23ویں پروگرام کے لیے ضرور انتظار کریں گے۔ یہ پروگرام بسلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور 23واں 24واں 2 پروگرام، اس کے بعد ہم سلور جوبلی پروگرام کریں گے، جو کہ 25واں پروگرام سلور جوبلی کا پروگرام ہوگا۔ خداوند فضل دے کے آپ اس کو بڑے منفرد اور ڈفرینٹ طریقے سے سن سکیں اور بھی زیادہ برکت پا سکیں۔ اور اس کے بعد اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، اور اس دوران جو ہے آپ کی رائے، آپ کے خطوط، آپ کی ای میلز اور آپ کے کمنٹس ہمیں ضرور چاہیے، اور آپ پوسٹ کرتے رہیں ہماری ویب سائٹ پہ www.hamdosana.com، تاکہ ہم اور بھی اس پروگرام کو خوبصورت اور آپ کے لیے مفید اور مؤثر بنا سکیں۔ جے مسیح کی۔ ہاللویا۔ پھر ملیں گے 23ویں پروگرام میں۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی، اپنے میزبان، اس پروگرام کے میزبان کو حمد و ثنا ہمیشہ سنتے رہیں۔ مبشر سیمول حکمت ٹیموتھی اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ آئندہ 23واں پروگرام میں ملیں گے۔ جے مسیح کی، اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ دیکھو، ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے، اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں انہیں بہت مٹی نہ ملی۔ جس کے کان ہو وہ سن لے، جس کے کان ہو وہ سن لے، جس کی آنکھ ہو دیکھ لے وہ، جس کے کان ہو وہ سن لے، جس کی آنکھ ہو دیکھ لے وہ، بونے والا بیج بونے چلا، بونے والا بیج بونے چلا چلا، بونے والا بیج بونے چلا، بونے والا بیج بونے چلا 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 چلا۔ کچھ دانے راہوں پہ گرے، کچھ دانے راہوں پہ گرے، اور کچھ پرندوں نے چگ لیے، کچھ دانے راہوں پہ گرے، اور کچھ پرندوں نے چگ لیے، کچھ پتھریلی زمین پہ گر کر مٹی نہ ملی، بڑھ نہ سکے، اور جو گرے جنگلی جھاڑوں میں
जो गिरे जंगली झाड़ों में उनके तले दब के रह गए। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला।